मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज ने जुल्म और सितम के हथकंडे जारी रखे हुए हैं। 6 रोज से वादी में कर्फ्यू लगा रखा है। मकबूजा वादी के गली कूचों को भारतीय फौज ने खारदार तारे लगाकर बंद किया हुआ है। बाहर निकलने वालों को पैलेट गन्स और आंसू गैस के शेल्स का निशाना बनाया गया है। श्रीनगर के अस्पतालों में 50 से ज्यादा बच्चों और नौजवानों को पहुंचाया गया जो छर्रे और आंखों में छर्रे लगने से जख्मी हुए हैं। बेबसी के साथ गुस्सा किस तरह बाहर आ रहा है। मीडिया पर पाबंदियों के बावजूद चंद भारतीय चैनल्स ने दिल्ली सरकार का असल रूप दुनिया को दिखा दिया। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने मकबूजा कश्मीर में एहतजाज की लहर उठने पर तबसरा किया है कि कश्मीरियों को दीवार से लगाने का रद्द-ए-अमल सामने आने लगा है। अमरीकी अखबार ने कहा है कि कश्मीर की हैसियत बदलने के बाद पूरी वादी में एहतजाज शुरू हो गया है। अमरीकी रोजनामे के मुताबिक ये कहा गया है कि श्रीनगर में खवातीन के एहतजाज की तस्वीर को सरे वर्क पर जगह दी है। नई दिल्ली में बाएं बाजू की जमातों और प्रोग्रेसिव फ्रंट ने कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली। वफाकी वजीर बराए अमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि वो कश्मीरियों के लिए बॉर्डर पर जाकर लड़ने को तैयार हैं। वो कश्मीरियों के लिए फ्रंट लाइन पर लड़ेंगे। इन ख्यालात का इजहार अली अमीन गंडापुर ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में मेज़बान सलीम साफ़ी से गुफ्तगू में किया। नलायकी है उधर बदनीयती है। जंग हुई, आप तो माशाल्लाह हैं भी मुजाहिद हुलिये से, तो आप जंग मैं ये समझता हूँ, कश्मीर जाके मैं समझता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि जब मुझे जिम्मेदारी मिली है तो मैं जवाबदेह हूँ इसका, इन लोगों को भी हूँ, अल्लाह ताला को भी हूँ, क्योंकि जब बंदा जिम्मेदारी लेता है तो फिर उसको ओन भी करना पड़ता है। मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि अगर कश्मीरियों ने बहुत खून बहाया है, हम उसकी सलाम पेश करते हैं उनको, और मैं बहैसियत वज़ीर अमूर कश्मीर अगर ऐसा हुआ तो फिर इस तरह इमरान खान ने कहा है ना कि आखिरी कतरे तक लड़ेंगे, तो इंशाल्लाह पहला फिर आखिरी कतरा मेरा होगा कश्मीरियों से पहले इंशाल्लाह। यानी आप बॉर्डर पे जाके लड़ने के लिए मैं हमेशा फ्रंट लाइनर हूँ, आपको पता है फ्रंट लाइन में लड़ने वाला हूँ। अगर ऐसा कुछ हो गया तो मैं फ्रंट लाइन पे ही हूँ। ये बाकी वजीर दोस्तों से आपकी बात हुई है, ये अली मोहम्मद खान साहब और शहरयार अफरीदी वगैरह, उनमें भी कोई लड़ने के लिए तैयार है? बिल्कुल, देखिए जी, मैं आपको ये कहता हूँ कि पाकिस्तान और मुसलमान, मैं बताऊँ आपको, वो जज्बे से लड़ता है। आज तक मुसलमानों ने भी जंगें जो जीती हैं हमेशा कभी मिकदार से नहीं जीती, सुपर पावर से उन्होंने हराया है, जज्बे से हराया है। ये जब नारा तकबीर का नारा लग जाता है ना जी, उसके बाद आपकी बंदूक नई हो पुरानी हो, आपकी तलवार जो है वो बहुत तेज हो, थोड़ी ढीली हो, तो जज्बे के साथ ही मुसलमान लड़ता है। में एक तरफ आप जैसे लोग हैं, दूसरी तरफ जो है वो फिरदौस आशिक अवान जैसे लोग भी हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि आपके साथ कौन कौन से वजीर ऐसे हैं कि जो बॉर्डर पे जाके कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़ने के लिए तैयार होंगे? मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पे अल्लाह ना करे ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इसमें मुल्क बहुत पीछे चले जाते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हो गया तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि सिर्फ कैबिनेट नहीं, पूरे पाकिस्तान का बच्चा बच्चा, बूढ़े से बूढ़ा शख्स और छोटे से छोटी उम्र का शख्स इंशाल्लाह कश्मीरी भाइयों के लड़ने के लिए फुल तैयार है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने तजवीज़ दी है कि वज़ीर आज़म इमरान खान और अपोजिशन रहनुमाओं को साथ लेकर दुनिया के ममालिक में सिफारती दौरे पर निकलें और मसला कश्मीर को उजागर करें। इन ख्यालात का इज़हार राजा फारूक हैदर ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में मेज़बान सलीम साफ़ी से गुफ्तगू करते हुए किया। आप कश्मीरियों के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, कश्मीरियों के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का इस वक्त अपनी हुकूमत से 1, 2, 3 तजावीज़ आप क्या देना चाहेंगे? मेरी क्या ख्वाहिश है कि प्राइम मिनिस्टर ने दो ना टेलीफोन नहीं, प्राइम मिनिस्टर उठे और वो अमेरिका जाए, वो बरतानिया जाए, वो चाइना जाए, वो फ्रांस जाए, वो जर्मनी जाए, वो सऊदी अरेबिया जाए, वो टर्की जाए, और जहाँ पर भी अकेले जाए, किसी को साथ ले जाए। अगर साथ ले जाता तो अल्लाह उसको तौफीक दे कि वो ये करे काम, और अपने साथ उन लोगों को ले जाए जो उसके मुखालिफ जमातों के लोग हैं, ताकि उसको दाएं बाएं जो है उसकी ताकत में इजाफा होगा, उसकी ताकत में, उसकी कदर व मंज़िलत में इजाफा होगा। अगर वो नवाज शरीफ और जरदारी और मौलाना फजल रहमान से कहे कि कश्मीर की खातिर आप मेरे साथ चलें, इनको जाना चाहिए, वो चले जाएंगे। अगर उनको जाना तो जाना चाहिए, आज मैं कहता हूँ जाना चाहिए उनको। अच्छा, यानी आप इनको ये सजेस्ट कर दें कि वो उनको साथ ले जाएं और उनको ये सजेस्ट करके इनके साथ चले जाएं। अगर ये ले जाए तो मैं उनको कहूँगा जाए, और उसको मैं कहता हूँ सजेस्ट करता हूँ ले जाए, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म का तफसीली इंटरव्यू आप देख सकेंगे आज शब 10:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर प्रोग्राम जिरगा में। यौम आज़ादी को कश्मीर से मंसूब करने का नेशनल लोगो जारी कर दिया गया। यौम आज़ादी लोगो के मरकज़ में
کشمیر بنے گا پاکستان تحریر ہے، لوگوں میں سرخ رنگ سے لکھا ہے کہ کشمیر جدوجہد آزادی کی قربانیوں کا اظہار ہے۔ کشمیر کی آزادی کے لیے ہر حد تک جانے کے جذبے کو خون کی سرخی سے اجاگر کیا گیا ہے۔ لوگوں میں پاکستان کا جھنڈا کشمیر بنے گا پاکستان کا عزم لیے لہرا رہا ہے۔ لوگوں کے گرد سرخ رنگ کی لکیر کشمیر پر بھارتی غاصبانہ قبضے اور مظالم کو ظاہر کر رہی ہے۔ امریکی کانگریس کے رکن تھامس اوزی کا امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کو خط کہا کشمیر کی حالیہ صورتحال پر تشویش ہے۔ کشمیر دو ایٹمی ہمسایہ ممالک کے درمیان تنازع کی بڑی وجہ ہے۔ کشمیر میں دہائیوں سے کشیدہ صورتحال ہے۔ بار بار بتایا گیا کہ مغربی سرحد کا معاملہ حل ہونے تک بھارت کے ساتھ سرحد پر توجہ نہیں دی جا سکتی۔ بھارتی وزیر اعظم کے کشمیر سے متعلق حالیہ اقدامات پر تشویش ہے۔ اس خط کے مطابق مودی کے حالیہ اقدامات نے کشمیر میں کشیدگی میں اضافہ کیا ہے۔ بھارتی حکومت نے آئین کے آرٹیکل 370 کو ختم کر دیا اور نریندر مودی نے ہزاروں فوجی کشمیر میں تعینات کر دیے۔ کشمیر میں سیاسی رہنماؤں کو نظر بند کر دیا گیا۔ خط کے متن کے مطابق کشمیر پہلے ہی دنیا کا وہ علاقہ ہے جہاں سب سے زیادہ فوج تعینات ہے۔ کشمیر کا دورہ کرنے والے سینکڑوں امریکی پھنسے ہوئے ہیں۔ ہزاروں امریکیوں کے کشمیر میں خاندانوں سے رابطے منقطع ہیں۔ کشمیر میں انسانی حقوق کے حوالے سے تشویش ہے۔ کشمیر کی خود مختاری پر حالیہ نئی پابندیاں دہشت گردی اور انتہا پسندی کی طرف مائل کر سکتی ہیں۔ خط میں کہا گیا ہے کہ ماہرین کو خدشہ ہے کہ ہندو انتہا پسند مسلمانوں، عیسائیوں اور سکھوں پر حملے کر سکتے ہیں۔ بتایا جائے کہ امریکی حکومت کشمیر کے حوالے سے کیا اقدامات کر رہی ہے، یہ بھی خط میں پوچھا گیا ہے۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں بارش کے باعث مختلف مقامات پر شدید ٹریفک جام دیکھا گیا ہے اور ٹریفک میں بے نظمی پر ہم بات کریں گے نمائندہ جیو نیوز طلحہ ہاشمی سے۔ نمائندہ جیو نیوز طلحہ ہاشمی ہمارے ساتھ ہیں۔ طلحہ کہیے گا ٹریفک حکام کیا بتاتے ہیں، موجود ہیں وہاں پر اور پانی نکالنے کا کام جاری ہے؟ دیکھیں زویب، پانی تو سڑکوں پر اتنا نہیں ہے، گو کہ بارش شروع ہو گئی، لیکن جو دوسرے اسپیل یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ وہ خطرناک ہوگا وہ ابھی تک نہیں برسا شہر میں، جس کی وجہ سے سڑکوں پر جو پانی ہے وہ نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہے پانی کہیں پر بھی۔ ہم نے اشارہ فیصل بھی دیکھی، راشد بناس روڈ، نارتھ ناظم آباد، فیصل بیریہ، پانی اتنا نہیں کھڑا ہوا سڑکوں پہ، لیکن چونکہ آج ویکینڈ ہے، سیٹرڈے ہے اور عید سر پر ہے اور ظاہر ہے لوگوں کو پتہ ہے کہ بارش ہو رہی ہے، تو جو شاپنگ کا رش ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ راشد بناس روڈ پہ الدین پارک کے سامنے بہت زیادہ ٹریفک کا فلو ہے اور وہاں سے جو کہ چند منٹ کا فاصلہ ہے اس میں کم از کم 20 سے 25 منٹ لگ رہے ہیں۔ اس کے بعد جو گلشن چورنگی کا راستہ ہے وہاں پر بھی ٹریفک خاصا، وہاں پر بھی ٹریفک جام ہے، مختلف علاقوں میں ٹریفک جام کی صورتحال دکھائی دے رہی ہے۔ بہت شکریہ طلحہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ ابھی آپ کو لے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ وہاں مجھے موقع مل گیا کہ میں پاکستان کا جو نقطہ نظر ہے اس ایشو پر اسے چین کی قیادت تک پہنچاؤں، جس میں پارلیمنٹ کا جو جوائنٹ ریزولوشن ہے اس کا تذکرہ بھی ہوا، جس میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے جو فیصلے ہیں ان کو بھی ان کے سامنے رکھا گیا، اور جس میں ہماری ایک تاریخی پوزیشن ہے وہ بھی ان سے شیئر کی گئی، یعنی کہ ایک مفصل ایک ان کے سامنے ایک سچویشن رکھی گئی۔ اب چین نے اس پہ رسپونڈ کرنا تھا۔ الحمدللہ چین نے جو رسپانس دیا ہے وہ ہماری توقعات کے عین مطابق ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ چین نے ایک مرتبہ پھر ثابت کیا ہے کہ وہ پاکستان کا ہر آڑے وقت کا ساتھی ہے، اور بلا جھجک انہوں نے پاکستان کا یہ جو کور نیشنل ایشو ہے، جس طرح ہم ان کے کور نیشنل ایشوز پر بلا خوف اور روک ٹوک کے ہم ساتھ دیتے ہیں، اسی طرح انہوں نے ہمارے اس کور نیشنل ایشو پر وداؤٹ اینی ریزرویشن مکمل حمایت کا فیصلہ کیا۔ میں نے ان سے شیئر کیا
کہ پاکستان کی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس مسئلے کو سیکیورٹی کونسل لے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں. ہمیں وہاں آپ کی مدد درکار ہوگی. تو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے ذریعے اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں، انہوں نے مکمل حمایت کا یقین دلایا ہے. نہ صرف مکمل حمایت کا یقین دلایا ہے، انہوں نے ہدایات بھی دی ہیں اپنے نیو یارک کے نمائندہ کو کہ وہ ہمارے نمائندہ سے رابطے میں رہیں اور اپنی مشاورت جاری رکھیں. ہم نے یہ بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ ہماری منسٹری میں اور ان کی منسٹری میں ہم نے ایک فوکل پرسن نامزد کر دیا ہے ایٹ دا DG لیول، جو کہ کوآرڈینیٹ کرے گا کنسلٹیشنز کو، اور ہم ایک دوسرے سے فار اے جوائنٹ کوآرڈینیٹڈ اسٹریٹجی ہمارا آپس میں ایک ربط رہے گا. چین نے واضح طور پر کہا ہے اور انہوں نے ایک پوزیشن لی ہے کہ وہ جموں اور کشمیر کو ایک متنازع علاقہ سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا حل اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشنز میں ہی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت تک بھارت نے جو اقدامات اٹھائے ہیں وہ یک طرفہ ہیں، اور ان یک طرفہ اقدامات کا ایک منفی پہلو سامنے آ سکتا ہے، اور وہ ہے enhanced threat to peace and security in the region. اور اس کا ایک اور پہلو ہے، اور وہ ہے انسانی حقوق کی مزید پامالی، جس کا خدشہ ہمیں تھا. اور آپ کو میں پچھلی نشست میں عرض کر چکا تھا کہ ہماری یہ ایک تشویش ہے. آج وہ تشویش جو ہے اس نے حقیقت کا رخ اپنا لیا ہے. کل جمعہ کی نماز کے بعد جب ایک مختصر وقت کے لیے کرفیو نرم کیا گیا تو سپونٹینیس احتجاج شروع ہو گیا، اور اس کو دبانے کے لیے بندوق کا سہارا لینا پڑا، پیلٹ گنز کا استعمال کرنا پڑا، اور پھر لوگوں کو کچلنا پڑا، زخمی کرنا پڑا. شہادتوں کی رپورٹس بھی آ رہی ہیں، لیکن یہ آپ کے علم میں مجھ سے بھی زیادہ ہوگا کہ اس وقت ایک جسے کہتے ہیں نا آئرن کرٹن مقبوضہ کشمیر کے اوپر انہوں نے ڈال دیا ہے. کمیونیکیشنز کے ذرائع بالکل منقطع ہیں، کمپلیٹ بلیک آؤٹ ہے، انٹرنیٹ سروس بند ہے، موبائل سروس بند ہے. مطلب ہے جو فیملیز کشمیریوں کی کشمیر سے باہر ہیں وہ بھی اپنے عزیز و اقارب سے، والدین سے والدین بچوں سے ان کا رابطہ نہیں ہو پا رہا. آنا جانا آمد و رفت پہ قدغن ہے. اسکول، کالجز، یونیورسٹیز بند ہیں، دفاتروں میں حاضری نہ ہونے کے برابر ہے. اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل اور آج دوبارہ، کل تو نرمی تھی، آج نرمی بھی نہیں تھی اور وائلیشنز ہوئیں. کل سورا جو سری نگر کے قریب ہے جگہ، وہاں نمایاں قسم کی کرفیو کی وائلیشن ہوئی. اور آج جو اطلاعات ہیں وہ لداخ میں وائلیشنز کی اطلاعات ہیں کہ وہ ہوئیں. اب خبر ادھوری ہے کیونکہ رابطہ نہیں ہے کہ ان خلاف ورزیوں کو جب دبانے کی کوشش کی تو اس کا نتیجہ کیا نکلا. شہادتیں ہوئیں، زخمی ہوئے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، وی آر ان دا ڈارک.
اور اس سے تشویش بڑھ رہی ہے. لیکن جو اطلاعات دو اور سامنے آ رہی ہیں وہ بھی قابل غور ہیں. انہیں اندازہ ہی نہیں تھا. آج کرفیو کو 6واں روز ہے اور اب فوڈ شارٹیجز کی اطلاعات آنی شروع ہو گئی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ گھر میں کتنا کھانا سٹور کر سکتے ہیں؟ ایک لمٹ ہی ہوتی ہے نا. اور جس نے روز کر کے کھانی ہو وہ کتنا مطلب ایسے کتنے مسائل ہوتے ہیں. فوڈ شارٹیجز کا اب ذکر ہو رہا ہے اور میڈیسنس کا دستیاب نہ ہونا اتنا ہی جسے کہتے ہیں نا ایک سنجیدہ مسئلہ ہے جتنا کہ کھانے اور غذا کی قلت کا ہے. یہ صورتحال ہے جو آپ کے سامنے آ رہی ہے. ہندوستان دنیا کو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے اور یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے. آئینی ترمیم کرنا یا 370 کو آرٹیکل 370 کو جس کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے. مطلب ہے وہ مانتے ہیں نا, ہم اس کو کیا حیثیت دیتے ہیں. یہ تو ہمارا اندرونی معاملہ ہے. 35A کو چھیڑ دینا یہ تو ہمارا اندرونی معاملہ ہے. پاکستان اس پہ شور شرابہ کیوں کر رہا ہے؟ پاکستان اس پر شور شرابہ کرنے کا استحقاق رکھتا ہے. اس لیے رکھتا ہے کہ اس چال سے آپ نے نہ صرف میٹیریل چینج کی کوشش کی, آپ نے ڈیموگرافک چینج کے لیے زمین ہموار کی. اور جب فورسڈ ڈیموگرافک چینج کیا جائے اور ایک میجورٹی کو مائنورٹی میں کنورٹ کیا جائے, اکثریت کو اقلیت میں شکل دی جائے, تو اس کو بھی جینوسائڈ کہتے ہیں. تو آپ جینوسائڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور پاکستان دنیا کو باخبر کر رہا ہے. 1 اگست کو اپنے خط کے ذریعے میں نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو خط لکھا ایکشن سے پہلے. 6 اگست کو میں نے ان کو دوسرا خط لکھا ایکشن کے بعد. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان خطوط کا مجھے کچھ اثر دکھائی دیا ہے اور میں شکر گزار ہوں سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کا کہ ان کا جو سٹیٹمنٹ آیا ہے وہ حوصلہ افزا ہے. وہ ہمارے موقف کی تائید کرتا ہے اور ان کے سٹیٹمنٹ میں واضح ہے کہ یہ مسئلہ حل ہونا ہے UN چارٹر کے اندر رہتے ہوئے اور جو ایپلیکیبل ریزولوشنز ہیں سیکیورٹی کاؤنسل کے. اور وہ جانتے ہیں, ریکارڈ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جو ایپلیکیبل ریزولوشنز ہیں جموں اور کشمیر سے متعلقہ ان کی تعداد 11 ہے. اور ان میں سے جو کہ لیگل سٹیٹس کے بارے میں ذکر کرتے ہیں وہ کم از کم 3 ہیں. تو یہ ان کا یہ سٹیٹمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پاکستان کو اطمینان ہوا ہے کہ ہماری جو تاریخی پوزیشن تھی اس کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے. اب جو انہوں نے فرمایا اور جو نئی صورتحال ایوالو کر رہی ہے, دیکھیے یہ صورتحال ایوالو کرے گی اور جیسے جیسے کرفیو کو انڈیفینیٹلی تو نہیں رکھ سکتے. جیسے کرفیو میں کوئی نرمی آتی ہے یا لانی پڑتی ہے مجبوراً, تو ہمیں مزید خون خرابے کا خدشہ ہے. ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے یہاں تشریف لانے سے پہلے اور چین
کے دورے کے بعد میں نے اس وقت بھی اجلاس چل رہا ہے فورن آفس میں، جس میں ہمارے سینئر سفارتکار جو حاضر سروس ہیں اور متعلقہ ہیں ان ایشوز سے، وہ اور ہمارے ماضی کے فورن سیکرٹریز جو ایک نام رکھتے ہیں، ایک مہارت رکھتے ہیں، وہ اور میری دعوت پر ایمبیسڈر منیر اکرم صاحب جو ہماری نمائندگی بھی کرتے رہے ہیں اقوام متحدہ میں، ان کو بھی مدعو کیا گیا ہے اور ہمارا اجلاس جاری ہے کہ ہم نے اس ایوالونگ صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس قومی فیصلے کو سامنے رکھتے ہوئے آگے کیسے بڑھنا ہے، کیونکہ یہ مسئلہ خاصا ٹیکنیکل ہے۔ یہ صرف یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے جو سیکیورٹی کاؤنسل کا پروسیس ہے یا اقوام متحدہ کا پروسیس ہے، یہ صرف ایک سٹیٹمنٹ دینا یا تقریر کرنا نہیں ہے۔ اس کے پروسیجرز ہیں اور خاصے کمپلیکیٹڈ ہیں، اس کی اپنی مشکلات ہیں، اس کی اپنا طریقہ کار ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے اس کی مختلف آپشنز ہیں، کس آپشن کو بروئے کار لانا ہے، کس کو ایکسرسائز کرنا ہے، کس کو ایکسرسائز نہیں کرنا، اس پر تبادلہ خیال اور مشاورت کی ضرورت ہے جو اس وقت جاری ہے۔ اس نشست کے بعد میں آج شام ابھی انشاءاللہ 7:30 بجے میری وزیر اعظم سے ملاقات ہے، میری ان سے ٹیلی فون پر بات ہوئی، میں نے ان کو مختصراً جو نشست ہوئی اس کا خلاصہ دے دیا، اور اب مشاورت کے لیے اور رہنمائی کے لیے میں ان کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں، اور جو مزید وہاں نشست ہوئی ہے ان کے کئی پہلو ہیں جو میں ان کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ ہم اور آپشنز بھی زیر غور لا رہے ہیں، اللہ نہ کرے کہ کوئی خون خرابہ ہو، لیکن ہمیں سیریس خدشہ ہے کہ اس طرف حالات بڑھ رہے ہیں، اور اگر اس طرف جاتے ہیں تو ابھی ہم اس موضوع کو بھی زیر بحث لائے ہیں، تو پھر کیا ہمیں ہیومن رائٹس کاؤنسل کے دروازے پہ دستک دینی ہے اور کب دینی ہے؟ اور بھی پہلو ہیں جس کے بارے میں ہم غور و خوض کر رہے ہیں۔ دو چیزیں، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔